अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। शुक्रिया। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस जीनी का कबूल इस्लाम। हज़रत मौलाना सैयद गुल रहमतुल्लाह अलैह गाँव काका खैल सूबा खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के रहने वाले थे। शेखुल हिंद हज़रत मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द रशीद और उनकी शराए आफाक तहरीक इनकलाब तहरीक रेशमी रुमाल के रुकन थे। तहरीक के लिए आपने निहायत जाँ गसल खिदमात अंजाम दी। जिन्हें तारीख़ कभी भी फरामोश नहीं कर सकती। आपको अपने उस्ताद के साथ माल्टा के कैद खाने में इसारत की सआदत भी हासिल हुई। वापस लौटे तो देवबंद ही के हो रहे। मुख्तलिफ छोटे छोटे कारोबार करके अपनी मुआश का इंतज़ाम फरमाते थे। मिजाज में हद दर्जा सादगी और तबीयत में इस्तकामत थी। मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के कई साल बाद उनके जानशीन शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के मशरे से आप रड़की मुंतकिल हो गए। उसी ज़माने में एक अंग्रेज़ ख़ातून मिस जीनी को जो रूहानियत की तलाश में कई मज़ाहिब का मुतालिया बल्कि इल्मी तजर्बा कर चुकी थी, बिलाखिर कुरान करीम के मुताले ने उन पर हिदायत की राहें खोल दी थी। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाज़िर हुई और इस्लाम की कबूलियत का शर्फ़ हासिल किया। उनका क़याम चूँकि लड़की में था, इसलिए हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना अज़ीज़ गुल रहमतुल्लाह अलैह से फ़रमाया कि वह मौसूफ़ा को इस्लामी तालीमात से बराबर रोशनास कराते रहें। कुछ अर्से बाद मौसूफ़ा की ख्वाहिश पर मौलाना अज़ीज़ गुल ने उनको अपने हरम में दाखिल कर लिया। रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक होने के बाद उनकी दुनिया ही बदल गई और पूरे तौर पर शरीयत की पाबंद होकर उन्होंने सच्चा सुकून हासिल कर लिया। आज़ादी हिंद के मौके पर जब मौलाना अज़ीज़ गुल ने वतन मुराजत का कसद फरमाया तो मौसूफ़ा भी साथ आ गईं और शहरों की पुररौनक इमारतों में रहने वाली इस खातून ने हक़ की खातिर एक दौर अफ्तादा मामूली से गाँव में अपने बुलंद पाया शौहर के साथ पूरी ज़िंदगी गुजार दी। वहीं वफ़ात हुई। गाँव के करीब एक टेले पर उनका मज़ार है। वहाँ के लोग शफ़क़त व मोहब्बत से उन्हें मदर साहिबा के नाम से याद करते हैं। अफ़सोस कुछ अरसे पहले तारीख़ रेशमी रुमाल की आखिरी निशानी हज़रत मौलाना अज़ीज़ गुल रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस आलम फ़ानी से पर्दा फरमा लिया। मदर साहिबा ने अपनी आप बीती सिरात मुस्तकीम के नाम से अंग्रेज़ी में लिखी थी। ज़ैल में उनकी तलख़ीस पेश की जा रही है। लिखती हैं, मैं अपने वालिद चार्ल्स एडवर्ड स्टिफ़र्ड स्टील की 7वीं लड़की हूँ। मैं 1885 में हैदराबाद सिंध में पैदा हुई। मेरे वालिद साहब बड़े इंसाफ पसंद और बात के पक्के इंसान थे। उन्हें हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी लोगों से बड़ा लगाव था। कभी कभी तो वो ख़ुद को भी सिंधी कह दिया करते थे। हमारी ख़ानदानी निस्बतें बड़ी अजीम थी, मगर हमारे वालिद का कहना था कि शराफ़त का मायार किरदार है, ना खून। बहरहाल मैं 6 साल की हो रही थी, मुझे पढ़ाई के लिए इंग्लिस्तान भेज दिया गया। मुझे सच्ची बात से हमेशा प्यार रहा। मैं हर बात का सबब खोजने की कोशिश किया करती थी। मेरे दोस्त और अहबाब मुझे शफ़क़त की निगाह से कक्को कहा करते थे, क्योंकि मैं हर बात में क्या, क्यों और कैसे जैसे सवालात करने में की आदी थी। मैं एक ईसाई कुंबे में पैदा हुई, मगर ईसाई किसी एक अकीदे में भी मुत्तफ़िक नहीं है। ईसाइयों के बहुत से फ़िरके हैं जो एक दूसरे को जहन्नमी कहते हैं। इसलिए ईसाई मज़हब मुझे गोरख धंधा सा लगा। मेरी समझ में नहीं आता था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे कैसे हो सकते हैं।
مگر مجھے دعا سے بڑا شغف تھا۔ میں اکثر ان اندیکھے مالک سے لو لگا کر دعائیں کرتی رہتی تھی۔ جب میں جوان ہو گئی تو میں نے بائبل کو تنقیدی نظر سے پڑھنا شروع کیا۔ مجھے بائبل کے بہت سے بیانات ایک دوسرے سے متضاد محسوس ہوئے۔ مجھے بائبل کے کلام خدا ہونے میں شک ہونے لگا۔ کچھ عرصے کے بعد میری شادی ہو گئی۔ میرے شوہر ایک دنیا دار عیسائی تھے۔ وہ میرے فکر و خیال کے ساتھی نہ بن سکے، اس لیے میں نے فرصت کے وقت میں فلسفہ کا مطالعہ شروع کر دیا، مگر ان خیالی بھول بھٹیوں سے مجھے کچھ نہ ملا۔ انہی دنوں میں اپنے والد کے پاس آئی۔ میری 12 سالہ لڑکی اور 10 سالہ لڑکا میرے ساتھ تھے۔ یہاں مجھے ودانیت پڑھنے کا موقع ملا۔ مجھے اس کے پڑھنے سے بڑی تسکین ملی۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ چیزیں مل گئی ہیں جن کی مجھے تلاش تھی۔ ودانیت کے مطالعے نے مجھے ہندو دھرم کے قریب کر دیا۔ کچھ عرصے کے لیے ایک ہندو خانقاہ میں مہمان بن کر رہی اور بالآخر ہندو ہو گئی۔ مجھے رانا شنکر کے ویدانتی سلسلے میں داخل کر لیا گیا، مگر مجھے یہ شرک سا محسوس ہوا۔ چنانچہ میرا یقین ہل گیا۔ مجھے افسوس ہوا کہ حقیقت ابھی اور آگے ہے۔ میں اسی زمانے میں بیمار ہو گئی۔ مجھے علاج کے لیے فرانس جانا پڑا۔ وہاں میرے 7 آپریشن ہوئے۔ ہر آپریشن پر موت سامنے کھڑی نظر آئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ موت کے لیے تیاری کر لوں۔ میں نے سوچا کہ دنیا ترک کر دوں اور آخرت کی تیاری میں لگ جاؤں۔ لہٰذا میں واپس جب ہندوستان آئی تو میں نے سنیاس لے لیا۔ میں نے 160 پنڈت پڑھے، لیکن یہ کیا؟ یہاں بھی بائبل کی طرح انگنت تضاد تھے۔ ان میں کون سی بات حق ہے اور کون سی غلط، یہ کیسے معلوم ہو؟ میں ایک بار پھر الجھ گئی۔ مجھے خوف ہو گیا کہ اس ذہنی الجھن میں کہیں میں پاگل نہ ہو جاؤں۔ مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ سنیاس سے میری روحانیت نہیں بڑھ رہی، بلکہ نفسیاتی کشمکش میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی زمانے میں ہندوستان میں عدم تعاون کی تحریک چل پڑی۔ ہندوستانی ہندوستانیوں سے لڑ پڑے۔ الموڑا بھی فسادات سے بچا نہ رہا۔ اس وقت میرے دل نے کہا کہ یہ خانقاہ میں بیٹھ کر دھیان گیان کا وقت نہیں، بلکہ نکل کر زخمیوں اور دکھیوں کی مدد کرنے کا وقت ہے۔ میں نے اپنے گرو جی سے یہ بات کہی، مگر انہوں نے کہا کہ ہم لوگ دنیا دار نہیں ہیں۔ تم جن باتوں کے کرنے کو کہہ رہی ہو یہ سیاست کی باتیں ہیں، ہم ان باتوں میں نہیں پڑتے۔ مجھے ان کے سوچنے کے انداز پر حیرت ہوئی۔ میں انہیں تو خانقاہ چھوڑ کر زخمیوں کی مدد پر آمادہ نہ کر سکی، مگر میں خود خانقاہ سے نکل کر آئی اور میں نے زخمیوں، مریضوں اور دکھیوں کی مدد شروع کر دی، جس سے دل کا چین ملا اور میں نے احساس کیا کہ روحانی ترقی انسانیت کی خدمت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، خانقاہوں کی زندگی سے نہیں۔ چنانچہ میں نے ایک اشرم کھولنے کا فیصلہ کیا جس میں نوجوان کی اخلاقی تربیت کی جائے۔ اس اشرم میں نے ہندو مسلم کی قید نہیں رکھی۔ وہاں ایک مسلمان لڑکا داخلے کے لیے لایا گیا۔ یہ لڑکا اپنے والدین کے لیے مسئلہ بن گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ جب تک میں مسلمانوں کے نظام حیات کے بارے میں معلومات حاصل نہ کر لوں، میں اس لڑکے کی تربیت کا حق ادا نہیں کر سکوں گی۔ اس نیت سے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا۔ اب تک میں مسلمانوں سے ڈرتی تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ مسلمان ایک قسم کے ڈاکو ہوتے ہیں جو ہر قسم کا ظلم کر سکتے ہیں، لیکن اس کتاب نے میری آنکھیں کھول دیں۔ یہ تو سراسر حق تھا اور دل میں اترتا چلا جاتا تھا۔ میں اب تک کن اندھیروں میں تھی۔ افسوس کہ یورپی مشرقوں نے اسلام کی کتنی غلط تصویر پیش کی ہے۔ وہ مذہب جسے میں خام خواہ بھیڑیوں کا مذہب سمجھتی تھی، مکمل سچائی کا مذہب تھا۔ میرے اللہ، اب میں کیا کروں؟ میں نے تو ساری زندگی عقارت کر دی۔ میں نے سوچا میں ہندو ہی رہوں یا ہندو مت چھوڑ دوں۔ میں نے راہبانہ زندگی اختیار کر لی۔
یہ ایک طرح کی موت تھی۔ قرآن مجید مجھے زندگی کی طرف بلا رہا تھا، ایسی زندگی کی طرف جو آخرت کی زندگی کی بنیاد بنتی ہے، مگر مشکل یہ تھی کہ میں ایک مقدس خانقاہ کی راہبہ تھی۔ لوگ مجھے پیار سے ماں کہتے تھے۔ میں مسلمان ہو جاؤں گی تو دنیا کیا کہے گی؟ مگر میں اپنی روح کو خلجان سے بچانا چاہتی تھی۔ میں نے لوگوں کے کہنے کی پرواہ نہ کی، میں نے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ میرے گرو بھائی بڑے دہشت زدہ ہوئے، مگر میں نے انہیں بڑے خلوص سے بتایا کہ اصل و ویدانیت یہ ہے کہ جو میں قبول کر رہی ہوں۔ میرے گرو بھائی نے کہا کہ یہ کام مسلمان ہوئے بغیر بھی جاری رہ سکتا ہے، ویدانتی رہ کر بھی قرآن کی راہ اختیار کر سکتی ہو، یہ بھی ایک ویدانیت کا ہی ایک سلسلہ ہوگا۔ لیکن یہ بات میرے دل میں نہ اتر سکی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ راما کرشن نے حقیقت کا راستہ اختیار نہیں کیا تھا، بلکہ وہ خود ان کے ذہن کے اپچ اور ایک بھرم تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی نام نہاد صوفی نے یہ بھرم دلا دیا ہو۔ میرے ہندو دوستوں نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے آپ کو مسلمان نہ کہوں تو وہ مجھے آگرہ میں راما کرشن مشن کا محنت بنا دیں گے، مگر مجھے دنیاوی لالچ نہ تھا، مجھے روح کے آرام کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے ان کی بات کو رد کر دیا۔ مگر اب ایک اور مشکل پیش آئی۔ مسلمانوں نے مجھے ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں ہندو بنانے کے لیے نیا روپ اختیار کر رہی ہے۔ میں خود شبہ میں پڑ گئی۔ میں قرآن کو اپنا ہادی اور رہنما مان رہی تھی، تو کیا یہ بات مسلمان ہونے کے لیے کافی نہ تھی؟ اپنے دل کی بے قراری کو دور کرنے کے لیے میں دیوبند گئی۔ میری لڑکی میرے ساتھ تھی، ہم دونوں بے پردہ تھیں۔ ہم نے مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی کہ آپ اپنی بات ان کے سامنے رکھی اور پوچھا کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ تم حقیقتاً مسلمان ہو؟ مولانا نے ایک زوردار کہکا لگا کر کہا کہ تمہیں اس میں شک کیوں ہے؟ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت پر ہم دونوں کے دل میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے ہماری بہت خاطر کی۔ بعد کو وہ مجھ سے ملنے منگلور بھی آئے تھے۔ انہی کے ساتھ مولانا عزیز گل بھی تھے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ انہیں بہت چاہتے تھے، ایسا لگتا ہے جیسے وہ دوست لڑکے ہوں۔ وہ ایک دوسرے سے معصوم مذاق کرتے، ایک دوسرے کی ہنسی اڑاتے، وہ کبھی کبھی ایک دوسرے کو چڑھاتے بھی تھے۔ مجھے ان کی محبت پر رشک ہوتا تھا۔ وہ دن بھر ہمارے پاس رہے۔ جب وہ چلے گئے تو میں نے مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ وہ پھر تشریف لائیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میں تو زیادہ نہ آ سکوں گا، مگر مولانا عزیز گل کبھی کبھی آیا کریں گے۔ چنانچہ مولانا عزیز گل آتے رہے۔ میں ان سے پردہ اور دوسرے مسائل پر بے جھجک بات چیت کرتی رہی۔ شروع میں یہ سمجھتی تھی کہ یہ مولوی بڑے تنگ نظر ہوتے ہیں، مگر بعد کو پردے کی حقیقت مجھ پر کھٹی تو ان کی وسعت نظر کی قائل ہو گئی۔ یہاں میں اسلام کے مطالعے میں لگی ہوئی تھی کہ اچانک میرے شوہر کا خط آیا کہ اگر فوراً انگلستان نہ لوٹی تو وہ مجھے خرچ دینا بند کر دیں گے، بچوں کی تعلیم کا خرچ مجھ سے وصول کریں گے اور مجھ سے تعلق توڑ لیں گے۔ اس پر مجھے تعجب ہوا، نہ افسوس۔ میں مسلمان ہو چکی تھی، اب میں کسی عیسائی کی بیوی کیسے رہ سکتی تھی؟ رہا رزق تو یہ اللہ کا دین ہے، کم یا زیادہ ملے گا ہی۔ مولانا عزیز گل کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھامنے کی پیشکش کی۔ میں نے بڑے احترام سے اس پیشکش کو قبول کیا۔ میں جانتی تھی کہ ان کے ہاں غربت ہے، افلاس ہے، پردہ ہے، مگر میرے لیے تو یہی اللہ کی پسندیدہ جگہ تھی۔ عزیز گل کے گھر میں سیکھا کہ خود بھوکے رہ کر مہمان کی تواضع کرنے میں کیا لذت ہے۔ عزیز گل کے گھر میں مجھے زندگی کی حقیقی راحت ملی۔ وہ نہایت شریف شوہر ثابت ہوئے۔ یوں بھی وہ سید ہیں اور انہوں نے سیادت کی لاج رکھی ہے۔ ان کے اجداد عرب سے افغانستان اور افغانستان سے ہندوستان آ گئے تھے۔ اب ہم دونوں رائے حق کے مسافر تھے اور رائے حق کی مسافرت میں مشرق و مغرب کیسے؟ ہماری راہ ایک تھی،
ہماری منزل ایک تھی، ہماری روحیں ہم آہنگ تھیں۔ ہم دونوں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا ارادہ لے کر اٹھے تھے۔ مجھے خوشی ہے کہ اس راہ میں میری بیٹی اور میرا بیٹا اور میرا بھائی سب مجھ سے ہمدردی کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے حق کی راہ میں قدم بڑھانے سے نہیں روکا۔ میری زندگی ایک سفر ہے جو برسوں کی محرومیوں سے گزر کر اسلام کی حسین وادی میں ختم ہو رہا ہے۔ زندگی تو موت کے بعد بھی چلتی رہے گی۔ میری راہ اسلام کی راہ ہے۔ یہاں ایک سیدھی راہ ہے، اس کے علاوہ ہر راہ کج ہے۔ انسان کو اللہ کی راہ سے بہتر راہ نہیں مل سکتی۔ خدا کرے کہ میں جب تک زندہ ہوں اس راہ پر چلتی رہوں۔ پھر اس راہ سے بھاگوں بھی تو بھاگ کر کہاں جاؤں گی؟ مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، مجھے لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔